मस्जिद के इमाम साहब की 6,000 रुपए की पेमेंट, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। एक एक रात का कव्वाल 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं। 5 करोड़ रुपए की हम मस्जिद बनाते हैं, 3 करोड़ रुपए का उसके अंदर मार्बल हम लगाते हैं, तो A1 क्वालिटी का हम तहारत खाना बनाते हैं। 10, 12 लाख, 20 लाख रुपए हम मस्जिद के तहारत खाने पर खर्च करते हैं। 70 रुपए एक गधा रेती, 10 गधे रेती के 700 रुपए होते हैं, यानी 700 इंटू 30 इज इक्वल टू 21,000। जिसके पास एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, झाड़ू मारने वाले, कुछ नाली साफ करने वाले, तो हमारे घरों की नालियां साफ नहीं करते, उनके घरों के अंदर बेटियां नहीं देते, उनके घरों की बेटियां अपने घरों के अंदर नहीं लाते। इंतजामिया को शर्म नहीं आती है जरा सी, आंख के अंदर पेट्रोल डाल के भड़काने का काम करते हैं। वह कौन से इमामों की पेमेंट 50,000, 1 लाख रुपए है? क्या आप मस्जिद की तारीफ करते हैं? गालियां इमाम साहब को देते हैं। मस्जिद के अंदर बैठने वाला जो मार्बल है उसकी खूबसूरती की आप तारीफ करते हैं और इमाम साहब के मुतालिक आप जहर उगलते हैं। मस्जिद के अंदर जो तहारत खाने हैं आप उसकी तारीफ करते हैं। मस्जिद के इमाम साहब का बुरा भला कहते हैं। मरने के बाद आपको नहलाने, कफनाने, नमाज जनाजा और दफनाने के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी चंद रोज कबल एक इमाम साहब के ताल्लुक से मालूम हुआ, वो कहते हैं कि आज से 7-8 साल पहले तकरीबन एक मस्जिद के अंदर मेरा इंतखाब किया गया। उस वक्त मस्जिद की इंतजामिया मुझे 2,000 रुपए दिया करती थी। धीरे धीरे 2,500 मेरी पेमेंट हुई और उसके बाद मस्जिद वालों ने 3,000 रुपए कर दिए। और ये जो साल चल रहा है 2022, इसके अंदर मेरी जो पेमेंट है वो लगभग 6,000 रुपए है। लगभग इसलिए है, वो हाफिज साहब कहते हैं कि 3,000 रुपए मुझे मस्जिद वाले देते हैं और मस्जिद के अंदर जो मकतब चलता है, जो आने वाले बच्चे हैं मकतब में, उनसे मैं फीस वगैरह वसूल करता हूँ, वो भी अनकरीब 3,000 रुपए हो जाते हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर वो 6,000 रुपए होते हैं। सोचने वाली बात है कि आज के इस महंगाई के दौर के अंदर मस्जिद के इमाम साहब की 6,000 रुपए की पेमेंट क्या होता है। अगर आप सोसाइटी के अंदर नजर डालें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। अनाज है, जिसमें गेहूं है, चावल वगैरह है, ये तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी फलकबोस इमारतों से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो रहा है। महंगाई ने आज कमर तोड़ डाली है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के पास में पैसा नहीं है। मुसलमानों के पास में बेतहाशा पैसा है, लेकिन वो अपना पैसा खर्च कहाँ करते हैं? स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन के ऊपर, या स्कूल पढ़ाने के ऊपर, या स्कूल की तालीम के ऊपर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। बच्चे अगर उनकी ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बेहिसाब पैसा वो खर्च करते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के जो खर्च है वो अलग है। किसी बुज़ुर्ग का अगर उर्स आ जाए और तकरीबन अगर वो सिलसिला 10 से 15 दिन चलता रहे तो रोज़ाना एक एक संदल निकलता है और एक एक संदल में ना जाने कितना पैसा लोग खर्च करते हैं। 20,000, 25,000, 50,000, बेतहाशा पैसा पानी के जैसा हम खर्च कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इमाम साहब को 6,000 रुपए का पेमेंट देते हैं। कव्वालों के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। एक एक रात का कव्वाल 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं। और हम उनकी इज्जत भी करते हैं, खातिर तवाज़ो भी करते हैं और साथ में हम उन्हें लिफाफा भी अच्छा मोटा देते हैं। लेकिन इमाम साहब को 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 8,000। इन इमामों के दरमियान अगर कोई इमाम मुफ्ती है तो उसके 1,000 रुपए पेमेंट ज़्यादा होती है। बड़ी हैरत की बात है कि आवाम के पास में बेतहाशा पैसा होते साथे आप इमामों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, दिगर जगहों पे खर्च करते हैं। अच्छा, मस्जिदों के ऊपर बेतहाशा हम पैसा खर्च करते हैं। 5 करोड़ रुपए की हम मस्जिद बनाते हैं, 3 करोड़ रुपए का उसके अंदर मार्बल हम लगाते हैं, लाखों रुपए की उसके अंदर जा नमाजें हम लाते हैं, कई लाखों रुपए का मस्जिद के अंदर हम डेकोरेशन करते हैं और मस्जिद के इमाम को 6,000, 8,000, 10,000 रुपए का पेमेंट आप देते हैं। मस्जिद के अंदर अगर तहारत खाने की बात की जाए तो A1 क्वालिटी का हम तहारत खाना बनाते हैं। 10, 12 लाख, 20 लाख रुपए हम मस्जिद के तहारत खाने पर खर्च करते हैं। लेकिन जो इमाम मस्जिद से कहीं ज़्यादा अफजल व आला है उसके ऊपर हम 5,000, 6,000 रुपए का खर्च करते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। मस्जिद के इमाम का क्रेडिट हमने इतना गिरा दिया है और मस्जिद के इमाम की वैल्यू हमने इतनी कम कर दी है। मैं आपको इसके लिए चंद मिसालें देता हूँ। मिसालें वाकई हिकारत वाली हैं, लेकिन समझने के लिए उनसे भी बदतर मस्जिद के इमामों का हाल है। सोसाइटी के अंदर आपने देखा होगा कुछ गधे चराने वाले रहते हैं, जिनके पास चंद गधे रहते हैं और वो गधों का क्या करते हैं? गधों से वो रेती डुबारने का काम करते हैं।
یعنی اگر کسی شخص کو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ریتی کی ضرورت ہو تو ٹرک سے، ٹرالی سے، اس سے بھی ریتی منگائی جاتی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر گدھے والے بھی ریتی لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت سارے گدھے ہوتے ہیں اور سامنے والا جتنے گدھے ریتی کی ڈیمانڈ کرے، گدھے والا اتنے گدھے لے کر ریتی گدھوں پر لاد کر اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ جانتے آپ ایک گدھے کی قیمت، یعنی جو ریتی ہے اس کی قیمت 70 سے 90 روپے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم 70 سے 90 روپے ایک ایوریج نکال لیں ہم کہ 70 روپے ایک گدھا ریتی کے، کسی شخص نے 10 گدھے ریتی بلایا اپنے گھر میں، 70 روپے گدھے سے 10 گدھوں کے کتنے ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ 10 گدھے ریتی کے 700 روپے ہوتے ہیں، 700، یعنی ایک دن کے اندر گدھے چرانے والا 700 روپے کماتا ہے۔ اور یہی 700 روپے کو اگر ہم مہینے کے 30 دن سے ضرب کرتے ہیں، یعنی 700 انٹو 30 از اکول ٹو 21,000، یعنی 21,000 روپے مہینہ گدھے چرانے والا، جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جس کے پاس ایجوکیشن کوالٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مسجد کے امام سے زیادہ پیسے کماتا ہے۔ اس کی ویلیو اتنی ہے۔ اگر کسی نے زیادہ گدھے ریتی بلا لیا تو اس کی پیمنٹ مہینے کی زیادہ ہو گئی، کسی نے 10 کی جگہ 20 بلا لیا تو 21,000 کی جگہ اس کی 42,000 روپے کی مہینے بھر کی کمائی ہو گئی ہے۔ لیکن مسجد کا امام جس نے خدمت دین کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کو 6,000، 5,000، 10,000 روپے کا پیمنٹ آپ دیتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹرز ہے، جو ٹیچرز ہے، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کی کمائی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں کہ سوسائٹی کے اندر جو شہر جھاڑنے والے لوگ رہتے ہیں نا، جھاڑو مارنے والے، کچھ نالی صاف کرنے والے، وہ اسپیشل کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں، بہرحال وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان کی بھی جو پیمنٹ ہوتی ہے نا، وہ مسجد کے امام سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 18,000، 20,000، 22,000 روپے وہ پیمنٹ کماتے ہیں، جبکہ کرتے کیا ہے؟ وہ شہر کے اندر جھاڑو لگاتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر جھاڑو لگاتے ہیں، ایسی ایسی جگہ کو وہ صاف کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانے کی طبیعت نہیں بولتی ہے۔ نالی صاف کرنے والے، ظاہر سی بات ہے، شہر کے اندر کی نالی، ہم تو ہمارے گھروں کی نالیاں صاف نہیں کرتے ہیں، شہر کی نالیاں صاف کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو پیشہ سوسائٹی کے اندر جو بھی اختیار کرتا ہے، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے رشتے تعلقات نہیں قائم کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں دیتے، ان کے گھروں کی بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر نہیں لاتے، لہٰذا کسی طریقے سے ہم ان سے تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ نالی صاف کرنے والے، وہ شہر کے اندر جھاڑو لگانے والے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک امام سے زیادہ پیمنٹ کماتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد کے امام سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو راج کام کرنے والے، جس کو ڈگاری کام بھی کہتے ہیں، مستری کام بھی کہتے ہیں، مستریوں کے انڈر کور جو لیبر کام کرتے ہیں، ہاتھ مزدوری والے جو کام کرتے ہیں، جن کو عام زبان میں گھمیلے اٹھانا کہتے ہیں، تو گھمیلے اٹھانے والے بھی کوئی سستے نہیں ہیں، 350، 400، 500، 700، بڑی سٹیوں کے اندر اس سے زیادہ وہ پیسے کماتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تعلیم حاصل نہیں کی ہے اس لیے وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اس لیے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرتے تو وہ یہ محنت کا کام نہیں کرتے۔ ایک مزدور طبقے سے آنے والا انسان، وہ بھی مسجد کے امام سے زیادہ روپیہ کماتا ہے اور اپنی زندگی، خوشحال زندگی گزارتا ہے، اپنی تمام ضروریات وہ پوری کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مسجد کے امام کو 6,000، 5,000، 10,000 روپے کا پیمنٹ دیتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس کی زندگی نہیں ہے، کہ زندگی کے اندر اس کی ضروریات نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے ساتھ بھی یکساں ہیں، لیکن مزدور کو مسجد کے امام سے زیادہ پیمنٹ دیتے ہیں۔ اور بہت ساری مسجدوں کا تو یہ عالم ہے کہ بہت ساری مسجدوں کے اندر وقت پر پیمنٹ دینے کا ماحول نہیں ہے، یعنی ایک تاریخ آ جاتی ہے اور امام صاحب کو وہ پیمنٹ نہیں دیتے ہیں، تاریخ ٹال کر پیمنٹ دیتے ہیں، 1 تاریخ کی پیمنٹ کبھی 5 تاریخ کو، کبھی 10 تاریخ کو دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر تو ایسا ہے کہ انسٹالمنٹ پہ پیمنٹ کرتے ہیں وہ، حافظ صاحب، امام صاحب، ابھی یہ 2,000 روپے رکھ لو، ابھی 3,000 روپے رکھ لو، باقی اور 10 دن بعد دے دیں گے ہم، تو 2-3 انسٹالمنٹ پہ وہ پیمنٹ دیتے ہیں۔ کہ مسجد انتظامیہ کو شرم نہیں آتی ہے ذرا سی؟ اور مسجد انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو مصلیان مسجد ہے ان کو بھی یہ چیزیں معلوم رہتی ہے، بلکہ وہ اور آنکھ کے اندر پیٹرول ڈال کے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ خیر، اور بہت ساری مسجدوں کے اندر تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اس مہینے کی پیمنٹ آنے والے مہینے میں دیتے ہیں، آنے والے مہینے کی پیمنٹ اس کے بعد والے مہینے میں دیتے ہیں۔
بڑی حیرت کی بات ہے، جس مہینے کا پیمنٹ ہے تو اس کے اندر بھی نہیں دیتے ہیں، اور اوپر سے رو دھو کر دیتے ہیں، مسجد کے امام کے اوپر احسان جتا کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں پیمنٹ دے رہے ہیں۔ تو مسجد کا جو امام ہے وہ جو اپنی پیمنٹ لے رہا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے، آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت آپ کو دیا ہے، آپ کے ڈھیروں مسائل اس نے حل کیے ہیں، وہ اپنی کمائی مانگ رہا ہے، وہ اپنی خود کی محنت کی کمائی وہ مانگ رہا ہے، وہ آپ سے کسی قسم کی کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہے جو آپ رو دھو کر دیتے ہیں تو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ستم بالائے ستم کبھی مسجد کی الیکٹرک کا بل آیا تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد کے امام صاحب کے پیمنٹ کی بلی چڑھ گئی، یعنی اگر مسجد کے الیکٹرک کا بل تھوڑا سا زیادہ آ گیا تو اب مسجد کے امام صاحب کی پیمنٹ میں سے روپیہ کاٹا جاتا ہے، ان کی پیمنٹ کاٹی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب سے کہ امام صاحب یہ مہینے کا بل بہت آیا ہے لہٰذا آپ اتنے رکھ لیجئے اور کام چلا لیجئے۔ شرم نہیں آتی آپ کو ذرا سی اس طریقے سے کہتے ہوئے؟ مسجد کے الیکٹرک کا بل کتنا بھی آئے اس سے مسجد کے امام کی پیمنٹ کا کیا لینا دینا ہے؟ ایک تو آپ اتنی سے پیمنٹ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کے اتنے سارے نخرے ہوتے ہیں۔ بہت ساری مسجدوں کے انتظامیہ کے لوگ، کمیٹی کے لوگ، وہاں کے مصلیان مسجد یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کو انکم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر پیمنٹ زیادہ جمع نہیں ہوتی ہے اور مسجد کے امام صاحب کو ہم بہت اچھی پیمنٹ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جن مسجدوں کے اندر انکم سورسز ہیں، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، وہاں کون سے امام خوشحال ہیں؟ وہاں کون سے اماموں کی پیمنٹ 50,000 1,00,000 روپے ہیں؟ کسی کے نہیں ہے۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے کہاں پر اتنا پیمنٹ مسجد کے امام کو دیا جاتا ہے۔ اور مسجد کے امام صاحب کا تو یہ عالم ہے کہ آپ مسجد کی تعریف کرتے ہیں، گالیاں امام صاحب کو دیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھنے والا جو مارول ہے اس کی خوبصورتی کی آپ تعریف کرتے ہیں اور امام صاحب کے متعلق آپ زہر اگلتے ہیں، مسجد کے اندر جو طہارت خانے ہیں آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب کا برا بھلا کہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو ذرا سی کہ آپ مسجد کی تعریف کریں، مسجد کے اندر انتظامات کی آپ تعریف کریں، مدرسے کے لیٹرن باتھ روم تک کی آپ تعریف کرتے ہیں، طہارت خانوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن گالیاں مسجد کے امام صاحب کو دیتے ہیں۔ کہ معاشرے کے اندر جو بدنظمی چل رہی ہے، اس طریقے کا جو ماحول بن چکا ہے، تو آپ جانتے ہیں جو باصلاحیت امام ہیں، جو ایجوکیشن کوالٹی کے مالک ہیں، آج وہ امامت کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے ائمہ مساجد نے اس پیشے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امامت کرنا آج کے دور میں بے عزتی کے دروازے پہ دستک دینا ہے، اپنی عزت کو لوگوں کے ہاتھ میں اچھال دینا ہے۔ وہ جانتے ہیں ائمہ مساجد، اس لیے وہ امامت سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو آپ جانتے ہیں آپ کے بچوں کان میں اذان و اقامت کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، سوسائٹی میں آپ کے دین مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کے منگنی کا تعارف، آپ کے نکاح کے اندر ایجاب و قبول کے معاملہ، اس کے لیے کوئی آپ کو ملے گا نہیں۔ آپ کو سکرات کے عالم میں یاسین سنانے والا نہیں ملے گا کوئی، مرنے کے بعد آپ کو نہلانے، کفنانے، نماز جنازہ اور دفنانے کے لیے آپ کو لوگ نہیں ملے گے، دفنانے کے بعد آپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والے لوگ آپ کو میسر نہیں آئے گے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی ایسے خرابیاں وہ دیکھتے ہیں، اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو وہ خرابیوں کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں، خود کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں تو اسے بھی آپ دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو ذمہ داران ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ اپنی زبانوں کو کھولیں، جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرف نظر کریں، جو علماء کرام کو اللہ نے منصب عطا فرمائے ہیں، عہدوں پر فائز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پبلک کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دیں، اور جو لوگ اس خرابی کو دور کرنے کے اندر کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اپنے کام کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنی کارروائی کے ذریعے سے، تو سوسائٹی میں آپ کو جہاں کہیں بھی ایسے لوگ نظر آئے ان کا آپ ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ٹانگیں پکڑ کے نہ کھینچیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اگر انہیں سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کا بالکل سپورٹ کریں۔ اگر آپ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔